अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग दुनिया के किसी भी खित्ते में इस चैनल को देख रहे हों, इंशाअल्लाह खैरियत से होंगे। आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवाने वाली हूँ, 80 और 90 के अशरे में जब पाकिस्तान टेलीविज़न और रेडियो पाकिस्तान अपने उरूज पर था, तो उस ज़माने में क्रिकेट खेल जो हमेशा ही बहुत मकबूल रहा है, पाकिस्तानी तो इसके खेल के हमेशा दीवाने रहे हैं, चाहे वो बच्चे हों, जवान हों या बूढ़े हों। तो उस ज़माने में क्रिकेट मैच पर रनिंग कमेंट्री ही एक बहुत अहम ज़रिया हुआ करता था क्रिकेट के बारे में जानने के लिए कि इस वक़्त क्या हो रहा है। क्योंकि आजकल का ज़माना तो था नहीं कि जब अपना सोशल मीडिया है कि आप जहाँ से मर्ज़ी उठ के देख लें कि क्या हो रहा है इस वक़्त हमारे शहर में किसी और मुल्क में। तो उनमें से एक चेहरा और एक आवाज़ अभी तक बहुत से लोगों के, बल्कि मैं कहूँगी अक्सरियत के ज़हनों में महफूज है। वो उन्हें याद भी करते हैं और उन्हीं की फरमाइश पर आज मैंने वो चेहरा और वो आवाज़ ढूंढ निकाला है, और वो हैं हसन जलील। हसन जलील से इनके शानदार करियर के बारे में बहुत सी बातें होंगी, बहुत ही दिलचस्प बातें। ये आजकल अमेरिका में होते हैं। हसन जलील, आप तो माशाल्लाह से क्रिकेट का इंसाइक्लोपीडिया हैं। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। आपको इस वक्त अपने टीवी चैनल पर देखकर मुझे बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है। मुझे यूं लग रहा है जैसे हम पाकिस्तान टेलीविज़न या रेडियो पाकिस्तान की जो राहदारियां हैं वहां पर बैठे हैं और बात कर रहे हैं, गपशप कर रहे हैं। तो मुझे ये बताइए कि वो जो पुरानी यादें हैं, पुरानी बातें हैं, वो सब यादें याद आती तो होंगी, दिल को कुछ कुछ दुखाती तो होंगी। आपने जो बात की बिल्कुल वही हाल मेरा भी है। असल में पुराने जमाने का एक नॉस्टैल्जिया होता है जो सारी जिंदगी आपके साथ रहता है। और लकीली हमारा भी और आपका भी जो जमाना गुजरा वो बहुत ही खूबसूरत पीरियड था। जमाना बहुत अच्छा था ओवरऑल। तमाम अखबार मौजूद थी, रिवायात जिंदा थी, जो लोग मीडिया में आए वो सब बहुत अच्छे मिजाज के थे और उनके साथ बड़ी अंडरस्टैंडिंग के साथ हम लोगों ने काम किया। तो जाहिर है वो यादें जब खुशगवार हों तो फिर याद भी आती हैं और तड़पाती भी हैं। बिल्कुल, कोई शक नहीं। तो हसन जलील, हमारे बहुत से दोस्तों की ये फरमाइश थी कि आप उनसे हमें मिलवाइए जब से मैंने चैनल शुरू किया था। तो माशाल्लाह, पहले तो मैं कहना चाहूंगा आपका चैनल बहुत अच्छा जा रहा है। अच्छा, बहुत शुक्रिया। अब आप जैसे आ गए आपकी हैं खबरें हुआ करती थी। आपके आने से बहुत लोग खुश होंगे और आपसे तो बहुत ही बातें होंगी। आप तो माशाल्लाह से क्रिकेट का इंसाइक्लोपीडिया हैं। ये थोड़ा सा बताइए, क्योंकि बहुत से जो हमारे सामीन हैं वो ये जानना चाहते हैं कि आपने अपना करियर शुरू कहाँ से किया था। मतलब जाहिर है शुरू से एकदम से तो आप कमेंटेटर नहीं बने होंगे ना। ये वैसे तो लंबी स्टोरी है, मैं इसको बड़ा शॉर्ट करके सुनाता हूँ शॉर्ट, आपको। हाँ, थोड़ा सा। बात यह है कि मैंने आपको टीवी पे खबरें पढ़ते देखा है खुद। जी हाँ, मैं जिंदगी में मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं रेडियो या टीवी पे जाऊंगा। अच्छा। तो हादसाती तौर पे 65 की जब वॉर हुई तो हम पढ़ते थे, तो मैंने लोगों ने कहा कि जी वो सामान जमा करें। तो सामान, हमारे लड़कों का ग्रुप था, हमने एक टेंट लिया चंदा करके और वहां पर एक कुर्सी और मेज लगा के बैठ गए और ऐलानात शुरू कर दिए। ऐलानात जब मैंने किए तो मैं ही ऐलान करता था और मैं ही नगमे गाया करता था। अच्छा, लोगों ने कहा यार गाते भी हैं आप? तुम्हारी तो आवाज बहुत अच्छी है। अच्छा। तो मैं, वो चीज मेरे जहन में रह गई। कोई मेरा रेडियो की तरफ आने का ख्याल नहीं था। जब बीएससी में मेरी सेकंड डिवीजन आई, मेरे फादर डॉक्टर थे, वो डॉक्टर बनाना चाहते थे, एफएससी में भी सेकंड डिवीजन आई, नालायक था चूंकि, लिहाजा बीएससी में फिर सेकंड डिवीजन आई। तो अच्छा। वालिद साहब और मैंने बेग वक्त हाथ खड़े कर दिए। तो मरी जाने के लिए हम दोस्तों के ग्रुप के साथ मरी गए। रास्ते में, आप तो जानती हैं सबको, अतीकुल्ला शेख साहब जी एक प्रोड्यूसर होते थे, जी, उनको बिल्कुल। एक किसी ने मुझे एक लेटर दिया कि ये डिलीवर कर देना। मैं उनको नहीं जानता था। मैं लेटर डिलीवर करने के लिए गया तो वहां पर उन्होंने मुझे कहा, कमर अली अब्बासी बैठे हुए थे, वो थे, और अफजल रहमान, ये तीन प्रोड्यूसर साथ बैठे हुए थे। तो मुझे कहने लगे कि भाई तुम
ریڈیو میں کچھ کیا ہے کبھی؟ میں نے کہا جی 2 یونیورسٹی پروگرام کیے ہیں، کچھ اور نہیں کیا؟ میں نے کہا نہیں۔ کہہ لگا اگر تم کل آ جاؤ تو میں تم سے اسکول براڈ کاسٹ کراتا ہوں، تمہیں 15 روپے ملیں گے، یعنی 30 روپے۔ 67 کی بات ہے۔ اچھا 30 روپے، ہمیں تو ہماری تو آنکھیں کھل گئی۔ اچھا خیر جی اگلے دن میں نے ریکارڈنگ کی، جب ریکارڈنگ کر کے میں چلنے لگا تو مجھے کہنے لگا نہیں تم نے بہت اچھی ریکارڈنگ کی ہے، تم یہ ادھر یہ ایک اناؤنسمنٹ کی شیٹ ہے، ادھر ریکارڈ کرتے جاؤ۔ اچھا، میں نے وہ اناؤنسمنٹ ریکارڈ کرا دیا، میں چلا گیا۔ اچھا یہ میں بھول کراچی کی گیا، بات کر رہے ہیں آپ؟ لاہور کی۔ لاہور کی، اچھا لاہور کی۔ اچھا میرے ذہن میں یہ بات کہ شاید بس ٹھیک ہے انہوں نے کرائی اناؤنسمنٹ، پتہ نہیں کیوں کرائی۔ اچھا میں بھول گیا وہاں مری میں ہم اپنی تفریحات وغیرہ میں۔ جب میں واپس آیا تو میرے کزن نے جہاں میں ٹھہرا ہوا تھا مجھے کہنے لگا بھائی پہلے آپ ریڈیو کانٹیکٹ کریں، وہاں سے کوئی 20-25 فون آ چکے ہیں۔ اچھا اوہ، اس وقت بھی میرے ذہن میں بات یہ آئی کہ شاید انہوں نے کوئی جوابی لیٹر دینا ہوگا اس لیے وہ مجھے بلا رہے ہیں۔ جیسے ہی میں ریڈیو پہنچا، رتیق اللہ شیخ صاحب کے کمرے میں گیا، انہوں نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی، فوراً کھڑے ہوئے بڑی گمجوشی سے گلے ملے، میرا ہاتھ پکڑا اور نیچے آئے۔ نیچے ایک اور صاحب کو لیا، عبد الباسط صاحب ہوا کرتے تھے ریڈیو میں، ان کو بھی آپ جانتی ہیں، وہ جی بالکل پریزنٹیشن کنٹرولر جانتی تھے، ہوں۔ جی یعنی بالکل اناؤنسمنٹس کے انچارج۔ اور انچارج۔ شمس الدین بٹ صاحب کے کمرے میں چلے گئے جو اسٹیشن ڈائریکٹر تھے۔ ہوں، اچھا شمس الدین بٹ صاحب سے انہوں نے کہا جی یہ ہیں حسن جلیل۔ تو اچھا وہ ہر ایک کو مولانا کہتے تھے، تو مجھے کہنے لگے مولانا تشریف رکھیں۔ تو اچھا میں بیٹھ گیا، تو انہوں نے چھپتے ہی کہا کہ بھائی آپ کو پتا ہے، آپ کو عتیق اللہ شیخ نے کچھ بتایا؟ میں نے کہا نہیں۔ کہنے لگے ہم نے 800 آڈیشنز کیے تھے اور ہم یہاں کمرشل سروس شروع کر رہے ہیں 1 مئی 1967 سے، اور اچھا آپ کو ایز اناؤنسر ہم نے منتخب کر لیا ہے، تو آپ کو 550 روپے ہم دیں گے پر مہینہ، اور 5 سال کا آپ کا کانٹریکٹ ہے۔ واہ تو زبردست۔ یہ ریڈیو میں آ گیا۔ ریڈیو اچھا میں بہت اللہ کا شکر ہے مجھے پاپولیرٹی ملی۔ اس ہوں، کے بعد مسلم الدین صاحب ایک دن آئے ایک ٹاک کرنے کے لیے، اس کا نام تھا اسپورٹس راؤنڈ اپ۔ جب وہ ختم کیا انہوں نے تو انہوں نے پی این سے کہا کہ اس کو بلا کے لاؤ۔ میں گیا، میں نے سلام کیا، میں جانتا تھا ان کو، ٹی وی بھی دیکھ چکا تھا وہ۔ تو مجھے کہنے لگے میرا نام مسلم الدین ہے۔ میں نے کہا جی میں جانتا ہوں، آپ خبریں پڑھنے میں انٹرسٹڈ ہیں؟ میں چپ ہو گیا۔ کہنے لگے کل ذرا آ جائیے، اس سامنے ہمارا آفس ہوتا ہے ریڈیو کے بالکل اپوزٹ، جی اکراس دا بالکل روڈ۔ ساتھ ہی تو جی جی ہاں وہ پیلے رنگ کی ہاں، بلڈنگ تھی، پرانی سی کوٹھی تھی۔ جی ہاں تو کہنے لگے آپ وہاں آ جائیں اور آپ سے میں نے بات کرنی ہے۔ اچھا مطلب تو اس وقت یہ ٹیلی ویژن کی نئی بلڈنگ ابھی نہیں بنی تھی؟ نہیں اچھا پرانی بلڈنگ بہت وہ جہاں سیلس ہوتا ہے نا ریڈیو کا، جی تو ریڈیو کا جو سیلس آفس تھا جی وہاں پر سب کچھ تھا، ایک اسٹوڈیو تھا ہاں اور 2 کمرے اور تھے، اور ساتھ بیٹھنے کے لیے 2-3 کمرے تھے، بس یہ ٹوٹل کائنات تھی ٹی وی کی۔ اچھا میں چلا گیا تو انہوں نے، حبیب اللہ فاروقی صاحب ہوتے تھے، جی وہ بھی بڑے سینئر آدمی، اور عظیم بال- الرحمان فرقان صاحب، بالکل ان سے کہنے لگے بھائی اس کو ذرا اسکرپٹ ذرا اس سے پڑھوا کے سنیں۔ میں نے اسکرپٹ پڑھا تو انہوں نے 2-3 تصحیح کی کہ آپ مطلب اس میں اس زمانے میں سیلاب آیا ہوا تھا، میں نے تھوڑا سا ذرا جذباتی پڑھا۔ کہنے لگے اچھا نہیں یہ فلیٹ پڑھتے ہیں۔ جی میں نے فلیٹ پڑھا تو مسلم الدین صاحب نے کہا کہ ان کو ذرا کیمرہ ان کا آڈیشن لے جا کے کریں۔ اچھا میرا کیمرہ آڈیشن ہوا۔ جب میں واپس آیا تو مسلم الدین وہ دونوں اندر چلے گئے۔ کوئی 10 منٹ کی میٹنگ کے بعد مسلم الدین صاحب باہر آئے، کہنے لگے آپ پاس کوٹ اور ٹائی تو ہوگی؟ میں نے کہا جی بالکل ہے۔ کہنے لگے کل 5:40 کی خبریں آپ پڑھ رہے ہیں، ذرا اچھا تشریف لائے۔ بس جی وہ 5:40 کی خبریں پڑھی، اس کے بعد تو پھر میں 18 سال تقریباً پڑھتا رہا۔ اچھا جی ہاں تو یہ کہانی تھی میری۔ ہاں بالکل تو اچھا آپ آپ کامنٹری کہاں میں بتاؤں؟ جی اس کے بعد میں نے ریڈیو اور ٹی وی کے لیے، شاید آپ نے بھی سنی ہوں گی، ایونٹ کامنٹریز بہت کی۔ 23 مارچ، 14 جی اگست، جی جو ہمارے قومی کھیل ہوتے ہیں ان کی جو ڈگنیٹریز آتے تھے وہ بے شمار میں نے کی، عوامی میلہ۔ عوامی میلہ جی، اچھا مجھے وہ ریڈیو میلہ کرکٹ کامنٹری بہارا کا وغیرہ بہت لگا جی ہاں کرتے تھے بالکل، اس زمانے میں۔ کرکٹ کامنٹری کا مجھے بڑا شوق تھا۔ میں نے اچھا بڑی کوشش کی، میں اجلاس زیدی صاحب کے پاس چلا گیا جو اس زمانے میں ڈی جی ہوتے تھے، جی بلکہ ڈی جی بھی نہیں، سیکریٹری انفارمیشن تھے۔ جی اجلال انہوں حیدر نے زیدی جی ہاں جی اسلام آباد میں، اسلام آباد انہوں نے صاف منع کر دیا۔ انہوں نے کہا دیکھیں جی عبدالحفیظ کاردار صاحب جو ہے نا تجربے کار بندے کو بالکل نہیں آنے دیں گے، اور آپ بہت ینگ ہیں، اور اچھا ہمارے پاس بڑے سینئر کامنٹیٹرز ہیں لائک عمر قریشی، افتخار احمد، چشتی مجاہد، جی تو آپ ابھی انتظار کریں۔ تو ابھی تو کوئی چانس نہیں ہے۔ میں بڑا مایوس ہو کے واپس آ گیا۔ اچھا لیکن میری ایک عادت ہے، میں لگا رہتا ہوں۔ میں لگا رہا، جب انڈیا کی ٹیم آئی 1978 میں تو مجھے ایک 3 ڈے میچ ملا، اس میں میری تعریف ہوئی،
تو لوگوں نے مجھے آپ کو یاد ہے آپ تو خود چکے اس سارے انوائرمنٹ سے واقف ہیں. جی بالکل. تو کرٹسی مجھے نیوز پڑھنے کے لیے بلوا لیا ٹیلی ویژن والوں نے. اچھا. تو وہاں پر نیوز روم میں سب نے کہا یار تم تو بڑی اچھی کامنٹری کرتے ہو. تو کسی نے مجھے کہا کہ تم کوئی سفارش تمہارے تو سنا ہے سارے آرمی میں. میں نے کہا ہاں میرے 2 ماموں لیفٹیننٹ جنرل ہیں. تو کہنے لگے یار تم سفارش کرواؤ, مجیب الرحمان صاحب ہے سیکرٹری, تو سفارش کے بغیر کام نہیں چلے گا. اچھا. تو میں رات کو سوچتا رہا ریڈیو پر وہ اپنے کمرے میں. پھر مجھے میں نے کہا دیکھو ساری زندگی سفارش نہیں کرائی, ضرورت نہیں پڑی. میں نے 17 سے نمبر لیا, مسعود الدین صاحب کو فون کر دیا, ان کو فون کر دیا مجیب الرحمان صاحب کو. جنرل مجیب الرحمان صاحب نے فون اٹھایا, ان سے لوگ کانپتے تھے. جی. میں نے کہا سر میرا نام حسن جلیل. ایک سانس میں نے کہا جی مجھے 3 منٹ آپ دے دیجیے بس. کہہ لگے ہاں بولیں. میں نے ایک سانس میں ساری کہانی سنا دی کہ میں اس طرح یہاں کامنٹری کر رہا ہوں, میں چاہتا ہوں آپ سنیں, اگر آپ کو پسند آئے تو مجھے ریکمینڈ کر دیں, ادروائز میں چھوڑ دوں گا یہ فیلڈ. انہوں نے مجھ سے پھر نام پوچھا کیا نام ہے, میں نے کہا حسن جلیل. اگلے دن راولپنڈی میں جنرل ضیاء الحق صاحب میچ دیکھنے کے لیے تشریف لائے. جنرل صاحب ان کے ہمراہ تھے. مجھے انہوں نے بلوایا, میں کامنٹری چھوڑ کے مجھے دھکا دے کے بھیجا گیا, جاؤ جنرل صاحب بلا رہے ہیں. اچھا. تو ان کے ساتھ قاضی سعید صاحب ڈائریکٹر جنرل کھڑے ہوئے تھے ایک طرف, مسعود الدین صاحب دوسری طرف. میرا تعارف کرایا گیا تو انہوں نے صرف ایک جملہ کہا, ہاتھ ملایا, کہہ لگے بھائی وہ ٹیسٹ میچ میں تو مشکل ہے کیونکہ ہم کمیٹڈ ہیں سینئر کامنٹیٹرز کے ساتھ, لیکن آگے 2 ون ڈے آ رہے ہیں ساہیوال اور سیالکوٹ میں, تو آپ ریڈیو ٹی وی دونوں جگہ کامنٹری کر رہے ہیں, آپ کا نام آ گیا. اچھا. بس جی اس کے بعد تو پھر ماشاءاللہ مطلب میں نے کوئی 350 میچز کیے تھرو آؤٹ دا ورلڈ. شاید ہی کوئی ٹور ایسا ہو جو میں نے نہ کیا ہو. تو یہ مختصر سی نہیں بلکہ طویل روداد. ہاں نہیں, مگر یہ بہت ہی دلچسپ روداد ہے, اس لیے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو شوق اصل میں کومنٹری کا تھا, آپ نے خبریں بھی چھوڑ دی, اناؤنسمنٹ سب چھوڑ دیا. اصل میں خبر اس میں چام بہت تھے, ایک تو باہر کا ٹور اور پھر یہ ہے پھر کامنٹری کا جو گلیمر کرکٹ کی کامنٹری میں آپ دیکھیے میری ساری چیزیں چھپ گئی. اب کسی کو یاد نہیں ہے کہ میں خبریں پڑھتا تھا, یہ تو آپ تو چونکہ پڑھتی تھی اس زمانے میں. جی. اچھا نہ کسی کو یاد ہے میرے ایونٹس کا. کوئی ایک آدھ بندہ ہوتا ہے 100 میں جو مجھے کہتا ہے یار آپ تو 23 مارچ کی کامنٹری بھی کرتے تھے نا. میں کہتا ہوں ہاں, سب کو کرکٹ یاد ہے. بالکل. اور واقعی جو آپ نے کہا نا کہ گلیمر اس وقت کرکٹ میں اس قدر تھا, تو یہ بتائیے کہ آپ انٹرویوز بھی کیا کرتے تھے یہ جو اپنے پلیئرز تھے کرکٹرز وغیرہ؟ ہاں بہت, میں نے تو بہت انٹرویوز. اصل میں یہ تھا کہ مجھے میں بڑا فارچونیٹ اس لحاظ سے رہا کہ میں شاید ان چند کامنٹیٹرز میں تھا, بلکہ واحد کامنٹیٹر تھا جو بعد میں زیادہ تر میچوں میں ریڈیو ٹی وی دونوں پہ کامنٹری کرتے تھے. بیک وقت ٹی وی سے اٹھتا تھا میں ریڈیو جا کے بیٹھ جاتا تھا, ریڈیو سے اٹھتا تھا ٹی وی. تو ظاہر ہے کہ چونکہ بہت ایک پرومیننٹ نام ہو چکا تھا تو لوگ بڑے بڑے کامنٹ جو اسپیشل انٹرویوز ہوتے تھے اس کے لیے مجھے کہتے تھے بھائی تم نے کرنا ہے کامنٹری یہ انٹرویوز کا. اچھا. جی ہاں, تو بہت میں نے انٹرویوز کیے بے شمار. اور پھر میرے پرسنل فرینڈس بھی بن گئے بہت سے بڑے بڑے کرکٹرز. عمران خان کو کیا کبھی؟ عمران خان کا آپ حیران ہوں گی سن کے, میں یہ بھی آپ کو بتاؤں, عمران خان کے کہنے پہ میں نے ایک میگزین نکالا تھا کرکٹ ٹائمز لاہور سے, جس پہ عمران خان کا نام ایز چیف ایڈیٹر آتا تھا اور میں مینیجنگ ایڈیٹر تھا. ظاہر میں کرتا رہتا تھا. تو وہ 10 سال وہ میگزین چلتا رہا. تو عمران خان کے میں نے نہ صرف انٹرویو کیا بلکہ عمران نے جو پہلا کمرشل پاکستان میں کیا, میری ایڈورٹائزنگ ایجنسی بھی تھی بہت بڑی, تو وہ بھی لیڈس جینز کا, وہ بھی عمران خان اس میں ماڈل تھے. اچھا. جی ہاں, مطلب عمران خان اس وقت سے ہی بہت زیادہ اس تھے لیڈ رول میں اور کریٹیو. ہاں نہیں بہت, عمران تو بہت ظاہر ہے اس زمانے میں ایک تو کرکٹر کی حیثیت سے بہت بڑا نام تھا, بڑا نام تھا ساری دنیا میں, اور وہ ان چند کھلاڑیوں میں سے تھے جو بہت پاپولر بھی تھے. تو کرکٹ ٹائمز وہ میگزین اب بھی نکلتا ہے؟ نہیں, ہم نے جب عمران ریٹائر ہوئے پھر میں نے بند کر دیا کیونکہ میری اور بھی مصروفیات بہت تھیں. ایڈورٹائزنگ میری تھی ایجنسی, اچھا. تو اس میں خاصی میری مصروفیت تھی, اس کو میں ایکسپینڈ کرنا چاہ رہا تھا. اچھا. تو وہ میگزین لیکن 10 سال وہ میگزین نکلتا رہا, اور یعنی اٹ بیکیم ون آف دا موسٹ پاپولر میگزینس ان پاکستان. اچھا. جی. اچھا, تو آپ ظاہر ہے کہ آپ نے خود ہی بتایا کہ آپ بہت سے ملکوں میں گئے ہیں, انڈیا بھی گئے ہوں گے. انڈیا آپ حیران ہوں گی, میں انڈیا گیا ہوں تقریباً 18 بار, جن میں سے 16 میرے آفیشیل اور 2 یا 3 میرے ان آفیشیل ٹورس ہیں.
اور میں نے کوئی وہاں 45-50 شہر دیکھے، تو وہاں کے لوگ کہتے ہیں یار ہم نے زندگی میں اتنے شہر نہیں دیکھے. اوہ واہ. تو یہ بتائیے وہاں تو ہمارے کرکٹرز ہمیں بھی پتہ چلتا تھا ظاہر ہے، لیکن آپ تو خود دیکھتے ہوں گے ہمارے جو یہ ہیں کرکٹرز جیسے عمران خان، میاں جاوید میاں وغیرہ، یہ کہتے ہیں لوگ ان کے پیچھے پیچھے دوڑتے تھے ان کو جہاں ارے بھی. ماں نہ پوچھیں. 79 کی میں آپ کو بات بتاؤں، میرا بھی پہلا ٹور تھا اور انڈیا کی ٹیم بڑے عرصے کے بعد ہوں، پاکستان کے خلاف کھیل رہی تھی. تو پاکستان کی ٹیم جب دہلی پہنچی تو وہاں پر وہ تاج ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے تھے. آپ بلیو کریں صبح 7 بجے سے لوگ جمع ہونا شروع ہوتے تھے، اور جب ان کو یہ اندازہ ہوتا تھا کہ اب 9:30-10 بجے باہر نکلنے والے ہیں 9 بجے، ہوں. اس وقت تک 5-6 ہزار لوگ اوہ روزانہ سامنے جمع ہو چکے ہوتے تھے. اچھا. اور دیوانوں کی طرح وہ کوشش کرتے، لیکن چونکہ اس زمانے میں سیکیورٹی اتنی نہیں تھی تو جی گروپ کی شکل میں ان کو اندر آنے دیا جاتا تھا. وہ اچھا. تصویریں کھنچاتے تھے، ہوں آٹوگراف لیتے تھے، لیکن ویری پاپولر بالکل. پاکستان کے کھلاڑی اور پاکستان کی ٹیم. اچھا پھر آپ بنگلہ دیش بھی گئے؟ جی بنگلہ دیش میں 3 مرتبہ گیا. اچھا، اور وہاں پر ایک دفعہ ایک عجیب و غریب معاملہ ہوا تھا کہ پاکستان کی ٹیم بنگلہ دیش کی ٹیم سے ہار گئی. اس پہ کافی وہ چرچے ہوئے تھے کہ یہ کیا ہوا بھائی. تو آپ تھے اس میچ میں، تھے اچھا تو آپ اس وہاں کی بھی میں آپ کو کامنٹری کر بتاؤں. رہے تھے اس میچ کی؟ جی کیا ہوا تھا؟ میں اس میں تھا. جی ہاں، یہ میچ 1999 میں کھیلا گیا تھا، پاکستان اور بنگلہ دیش. اور پاکستان چونکہ جو بڑی مضبوط ٹیم تھی اور پورے ٹورنامنٹ میں اس نے بہترین پرفارمنس کا مظاہرہ کیا تھا، اور اسے ٹپ کیا جا رہا تھا کہ پاکستان از گوئنگ ٹو ون دا ورلڈ کپ. تو وہ ظاہر شکست جو ہے وہ بڑی حیرتناک تھی، اور اس پہ بڑی باتیں ہوئیں، بہت کچھ کہا گیا یہ میچ فکس تھا، کبھی کچھ کہا گیا کبھی کچھ کہا گیا. لیکن جو اوور آل امپریشن آیا وہ یہ تھا کہ پاکستان چونکہ بنگلہ دیش کو ICC کی رکنیت دلانا چاہ رہا تھا، ممبرشپ دلانا چاہ رہا تھا، لہذا پاکستان یہ میچ ہار گیا. اور میرا خیال ہے یہ بات ٹھیک بھی ہے، کیونکہ اس کے فوراً بعد ہی میٹنگ تھی اور اس میں بنگلہ دیش کو ممبرشپ گرانٹ کر دی گئی. اور جو پاکستان کے انڈیویجول کھلاڑیوں سے بھی جو بات ہوئی، ان کا یہی خیال تھا کہ جی وہ کوئی اس ہار پہ اتنے ناخوش نہیں تھے. اور میرا خیال ہے پاکستان نے ایز اے گڈ ول جیسچر بنگلہ دیش کو ممبرشپ دلانے کے لیے جو ہے وہ یہ ہار قبول کی. جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، کیونکہ یہ بہت ہی خلاف توقع شکست تھی. میں نے اس میچ کے بعد اس وقت جو ٹیم کے کپتان تھے وسیم اکرم، ان سے انٹرویو کیا تھا اپنے BBC پروگرام کے لیے. تو انہوں نے بہت ہنستے ہوئے جواب دیا کہ جی چھوٹے بھائی تھے تو ہم نے سوچا ہار جائیں اس مرتبہ. اچھا دیکھیے اب تو میں آپ کو چھوٹا سا ایک انٹرسٹنگ بات بتانا چاہوں گا. جی. اب تو بنگلہ دیش سے بڑی دوستی ہے، اور بنگلہ دیش والے بہت آگے بڑھ کر گلے لگا رہے ہیں. ہوں اس زمانے میں بھی لوگ چھپے الفاظ میں پاکستان سے محبت کا اظہار کرتے تھے. میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بتاؤں. چٹگاؤں میں کامنٹری کر رہا تھا، وہاں کامنٹری باکس نہیں تھا، تو ہمیں اوپن جگہ پہ بٹھا دیا گیا، کرسی اور میز ڈال کے. اچھا. تو وہ جو پروڈیوسر تھا بنگلہ دیش کا، وہ میرے کان میں کہنے لگا سر آپ جب کامنٹری کر چکے نا تو آپ نے نیچے چلنا ہے، یہ لوگ آپ سے ملنا چاہتے ہیں. وہ دیکھیے کونے میں آپ دیکھیں ذرا. تو میں نے بالکل نیچے دیکھا، کوئی 15-20 لوگوں کا ایک گروپ تھا، جن میں بچے بھی تھے، بڑے بھی تھے، زیادہ بزرگ تھے. اچھا تو میں جب ختم ہوئی کامنٹری تو میں نیچے اترا، تو وہ جو اچھا. بزرگ تھے وہ مجھ سے لٹرلی لپٹ گئے. کہنے لگے اچھا. کہ اچھا ٹوٹی پوٹی انہوں نے اردو میں کہا جلیل صاحب آپ کی ہم کامنٹری سنتے ہیں شارٹ ویو پہ، بڑا مزہ آتا ہے، اور آپ ہمارے پسندیدہ کامنٹیٹر ہیں، لیکن ہمیں اردو سن کے بڑی خوشی ہوئی، اور میں بچوں کو صرف اردو سنوانے کے لیے لایا تھا. ہم تو ترس گئے اس زبان کو. پھر وہ باتیں کرتے رہے، پھر وہ آہستہ آہستہ باتیں کر رہے تھے کہ دیکھیے جی ہمیں بڑا یاد آتا ہے پاکستان، بڑی ہمیں محبت ہے. اور یہ جذبات کا ہر جگہ اظہار کیا لوگوں نے. اس زمانے میں یہ بات ہے 88 کی 88. 88 کی بات جی ہاں. ہے جی. تو ابھی آپ نے ذکر کیا حسن جلیل اردو کا، تو یہ کچھ آپ کو اندازہ تو ہوگا کہ اردو میں کامنٹری کب سے شروع ہوئی، کیونکہ پہلے تو یہ ذرا ایلیٹ گیم تھا، کرکٹ تو زیادہ انگلش میں ہی کامنٹری ہوا کرتی جی تھی. جی تو اردو میں کب شروع ہوئی؟ یہ اردو میں شروع ہوئی تھی 68 میں. اصل میں ہمارے جو سینئر کامنٹیٹر تھے منیر حسین صاحب، منیر ایک حسین. اور کامنٹیٹر تھے بشیر خان صاحب.
اچھا تو ان دونوں نے بڑی کوشش کی، اور منیر صاحب نے خاص طور سے کی، کیونکہ وہ جرنلسٹ بھی تھے، ان کا ذرا کلاؤڈ زیادہ تھا. اچھا تو وہ پہلے وہ تبصرے کرتے رہے کچھ دن، جب ٹی ٹائم ہوتا تھا یا لنچ ہوتا تھا تو وہ تبصرے کیا کرتے تھے. پھر اچھا بعد میں جب ویسٹ انڈیز کی ٹیم آئی 72-73 میں، تو ہوں پہلی مرتبہ پاکستان نے پورے میچ پہ انگلش کے ساتھ ساتھ اردو کامنٹری بھی کی. تو آپ کے ساتھ حسن جلیل اور کون کون، ذرا نام بتائیے، ہمارے لوگوں کو یاد آ جائے کہ ہمارے کتنے اچھے اچھے کامنٹیٹرز ہوا ارے کرتے. جناب کیا دور تھا. دیکھیے عمر قریشی صاحب میرے آئیڈیل رہے ہیں، جی اور میں انہیں اپنا روحانی استاد سمجھتا ہوں. تو ورلڈ کلاس کامنٹیٹر تھے، یعنی ان کا تو اگر آپ آج بھی آپ آسٹریلیا میں انگلینڈ میں نام لیں تو بڑی عزت اور احترام سے لیا جاتا ہے. ہاں، بیوٹیفل انگلش، ونڈرفل کامنٹیٹر، بیوٹیفل وائس. تو وہ تھے. اس کے بعد افتخار احمد صاحب بھی بہت پاپولر ہوئے، ہمارے بڑے اچھے کامنٹیٹر تھے. جی چشتی مجاہد صاحب بہت اچھے کامنٹیٹر تھے. اس کے بعد جی شہزاد ہمایوں اور طارق رحیم لاہور سے تھے. ہوں پھر اردو میں منیر حسین صاحب، محمد ادریس نے بڑا نام کمایا. بعد میں ہوں اور بھی کامنٹیٹرس آئے، لیکن جو نام ان دونوں نے حاصل کیا وہ ظاہر ہے اور لوگ اس لیول پہ نہیں پہنچ پائے. لیکن ہوں بہت اچھے کامنٹیٹر تھے اور بڑے بڑے کامنٹیٹر تھے. میں نے بہت کچھ سیکھا ان کامنٹیٹر سے. اور یہ کہ آپ لوگ صرف کامنٹری نہیں، ساتھ ساتھ آپ تجزیہ بھی کرتے جاتے تھے، اور پوری ہسٹری ساتھ آپ لوگ بتاتے تھے، کیونکہ جو بھی بیچ میں وقفہ ہوتا تھا وہ آپ لوگوں کو فل کرنا ہوتا تھا. جی ہاں بالکل. جی تو ہمارا کبھی اس ایسا زمانے جی میں کامنٹیٹر، صحیح معنوں میں کامنٹیٹرز کو ہوں، کام کرنا پڑتا تھا. بالکل دیکھیے ٹیلی ویژن نہیں تھا تو اسٹیٹسٹکس آپ کو نہیں ملتے تھے. اب تو ریڈیلی اویلیبل ہوتے ہیں نا. ہوں کسی نے چوکا لگایا تو آپ کو 2 منٹ پتہ چلے گا کہ کتنا چوکے لگائے ہیں اس نے، سینچری بنائی، یہ کتنی سینچری پہلے بنا چکا ہے. یہ سب کچھ ہمیں خود کرنا پڑتا تھا. اچھا میں نے 2 چیزیں ایڈ کی کامنٹری میں جو میری پاپولرٹی کی بہت بڑی وجہ بنی. ایک تو یہ ہے کہ چونکہ مجھے اردو لٹریچر سے ہمیشہ شوق تھا، جی تو میں نے بے شمار کتابیں پڑھی. مطلب یہ 15-20 ہزار کتابیں تو منیمم میں نے پڑھی ہیں. جی تو میرے پاس ووکیبلری بہت تھی. تو میں نے اس میں جن لوگوں نے میری کامنٹری سنی، میں نے تھوڑا سا ادبی ٹچ ایڈ کیا. خوبصورت الفاظ اچھا بولنا، منظر کشی، کہ اچھا وہ کیسا ماحول ہے، ہاں آسمان پہ ماحول بادل آئے ہوئے ہیں، ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، لوگ کیسے لباس پہنے ہوئے ہیں، اسٹیڈیم کا ماحول کیا ہے، باہر کا ہوں کیا ہے. تو وہ لوگوں کو بڑا اچھا لگا، اور لوگوں کو یہ محسوس ہوتا تھا جیسے وہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اور اس کے بالکل علاوہ اسٹیٹسٹکس بھی مجھے کچھ اللہ تعالیٰ نے یادداشت دی ہے. مجھے آج بھی 1877 میں پہلا ٹیسٹ میچ کھیلا گیا تھا. میں کوئی ایگزیجریٹ نہیں کر رہا، آپ اس وقت بھی مجھ سے امتحان میرا لے سکتی ہیں. اچھا مجھے تقریباً میرا خیال ہے 50% جو دنیا بھر کے ریکارڈس ہیں وہ آج بھی یاد ہیں. جی ہاں. اب آپ نے خود کہا ہے کہ امتحان لے سکتی ہیں، تو بس پھر یہ تو بتائیے کہ پاکستان کے کوئی ایسے ریکارڈز جو اب تک نہیں ٹوٹے. دیکھیے پاکستان کا ایک سب سے بڑا جو ریکارڈ ہے اور جو میرا خیال ہے وہ شاید اب نہیں ٹوٹے گا، وہ ہے اچھا حنیف محمد صاحب کا. جی حنیف محمد نے ویسٹ انڈیز میں ٹرپل سینچری بنائی تھی، جو اس وقت دنیا کی تیسری ٹرپل سینچری تھی، پاکستان کی پہلی. انہوں نے 337 رنز بنائے. اوہ، لیکن اس اننگ کی خاص بات یہ تھی کہ وہ طویل ترین اننگز تھی. وہ سمجھ لیجیے 3.5 دن کریز پر رہے، اوہ، 16 آورس اور 13 منٹس انہوں نے بیٹنگ کی. اب یہ اتنے اب ٹیمپرامنٹ بدل گیا ہے. اب جو ہے ہاں نا لوگ جلدی جلدی آؤٹ ہو جاتے ہیں اور جلدی کھیلتے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ کوئی اور بیٹسمین 3 دن کھیل سکے گا اور یہ ریکارڈ توڑ سکے گا. یہ سب سے بڑا ریکارڈ ہے پاکستان کا. جی پاکستان کا ریکارڈ اور ہے جو میرا خیال ہے وہ بھی مشکل سے ٹوٹے گا، کہ پاکستان وہ پہلی ٹیم ہے جس نے 1952 میں پہلا ٹیسٹ میچ کھیلا اپنا انڈیا کے خلاف، اور وہ ٹیسٹ میچ دہلی میں کھیلا گیا. تو پاکستان نے جتنی بھی اس کے بعد سیریز کھیلی، اپنی پہلی سیریز میں انہوں نے ایک کامیابی ضرور حاصل کی. دنیا کی کوئی اور ٹیم نے یہ کارنامہ سر انجام نہیں دیا. انڈیا کی ٹیم نے 32 سال کے بعد اپنا پہلا ٹیسٹ جیتا تھا. اسی طرح باقی ٹیموں نے بھی 4-4 5-5 6-6 سیریز کھیلنے کے بعد پہلی کامیابی حاصل کی. پاکستان نے انڈیا کو شکست دی. اس کے بعد انگلینڈ کا ٹور تھا، پاکستان نے اوول میں انگلینڈ کو ہرایا. پھر اس کے بعد نیوزی لینڈ کی ٹیم پاکستان کے دورے پہ آئی، پاکستان نے نیوزی لینڈ کو سیریز ہرائی. پھر ہوں آسٹریلیا کی ٹیم نے ایک ٹیسٹ میچ کھیلا، اس میں 10 وکٹوں سے پاکستان نے ہرایا.
پھر 1957-58 میں پاکستان کی ٹیم ویسٹ انڈیز گئی، وہاں پاکستان نے آخری ٹیسٹ میچ ایک اننگ سے جیتا پورٹ آف اسپین میں. لیکن بس ورلڈ کپ صرف ایک ہی دفعہ جیت سکا پاکستان. ہاں، ورلڈ کپ انفارچونیٹلی 1999 میں جو انگلینڈ میں کھیلا گیا تھا، بہت موقع تھا، پاکستان تھرو جی آؤٹ بہت اچھا کھیلا لیکن فائنل میں ہار گیا. فائنل میں ہار گیا، اور بڑی بری طرح ہارا تھا وہ حسن اس جلیل، کی ذمہ مجھے داری آپ یاد ہے. لوگوں پر ہے کیونکہ آپ انگلینڈ میں تھی. جی بالکل تھی، اور مجھے جی اتنا، ہم لوگوں کو میں گئی تو نہیں تھی لیکن ظاہر ہے ہم لوگ اسکرین کے جی ساتھ بالکل بالکل ظاہر ہے گلو obviously. ہوئے ہوئے تھے. تو وہ اتنی امیدیں تھیں، اور اتنا پاکستان یہاں پہ انگلینڈ میں اتنی دور دور سے نارتھ سے لوگ وہ پاکستان کی شرٹس پہنے ہوئے جی آئے ہاں بالکل بالکل ایکسائٹیڈ ایگزیکٹلی. کہ پاکستان یہ میچ جیتے گا. لیکن دکھ اس بات کا تھا، اور کہ یوں لگتا تھا جیسے بغیر کھیلے پاکستان وہ میچ ہارا ہے. بالکل آپ نے ٹھیک کہا، بالکل یہی تھے، اور اسی لیے لوگ زیادہ ڈس اپوائنٹ بھی ہوئے جی کہ جتنا اچھا پاکستان تھرو آؤٹ ٹورنامنٹ میں کھیلا، بڑی بڑی ٹیموں کھیلا. کو ہرا ہے، جی تو فائنل میں تو لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے یہ مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، پاکستان تو جیتے ہی جیتے. ہاں اور تو سیکنڈ اننگ میں آپ سوچے 130 میں آؤٹ ہو گئے. جی وہ لوگ یہی کہتے تھے کہ بھائی کچھ کھیل تو لیتے، وہ آخری بال تک جو مزہ آتا ہے نہیں ایکسائٹمنٹ نہیں، بہت وہ تو بہت ڈس ہوتی. اپوائنٹنگ، ویری ویری ڈس اپوائنٹنگ، صحیح جی کہہ رہی ہیں آپ. تو کب سے آپ کو لگ رہا ہے کہ پاکستان کرکٹ کا جو وہ پورا اوور آل ایک کیریکٹر ہے وہ کچھ زوال پذیر سا نظر آتا ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے ایسا؟ جی ہاں بالکل، ڈیفینیٹلی آپ نے بالکل ٹھیک کہا، اور بہت زیادہ زوال پذیر ہے. دیکھیے 2000 تک پھر بھی پاکستان کی ٹیم ٹھیک رہی، مطلب یہ ہارتے بھی تھے جیتتے بھی تھے، لیکن جی جیت کا تناسب زیادہ تھا. لیکن اس کے بعد پاکستان کی ٹیم زوال پذیر ہو گئی، اور میں سمجھتا ہوں اس کی چند وجوہات ہیں. ظاہر ہے آپ کا اگلا سوال یہی ہوگا، تو چھوٹی سی میں پہلے ہی بتا دوں. جی اس کی وجوہات ہیں، میں سمجھتا ہوں کمرشلائزیشن بہت ہو گئی، ہمارا ہوں سسٹم ویک ہو گیا، اور بالکل کرکٹ کے جو ایڈمنسٹریٹرز تھے ان کی توجہ اب پوری کرکٹ پر نہیں ہوتی. بات یہ ہے کرکٹ اب بہت ڈفرینٹ گیم ہو گیا ہے، وہ گیم نہیں ہے، شوق نہیں ہے، اب یہ کھیل نہیں ہے، یہ اٹ ہیز بیکم این انڈسٹری. ہاں، اب ٹیمیں بڑی کیلکولیشنز کے ساتھ کھیلتی ہیں، ہائی ہوں ٹیک گیم ہو گیا ہے، آپ کو پہلے سے پلان کرنا پڑتا ہے کہ فلاں ٹیم ہے. اسی لیے آپ دیکھیے کہ اب باقاعدہ ویڈیو اینالسٹ ہوتے ہیں ہر ٹیم کے ساتھ، جو ہر کھلاڑی کا ایکشن ریپلے دیکھ کے، اس کی اننگ دیکھ کے یہ ڈٹرمن کرتے ہیں کہ اس کی ویکنیسز کیا ہیں اور اس کے اسٹرانگ پوائنٹ کیا ہیں. ہوں ہم لوگ توجہ نہیں دیتے، ہمارے لڑکے بہت کیجول، جب جس وقت آتے ہیں تو بس کالر کھڑے کر لیتے ہیں ایک میچ کھیلنے کے بعد، کہتے ہیں بس بھائی ہم تو بہت بڑے کھلاڑی ہو گئے. بس جی تو اس کو ری ویمپ کرنے کی ضرورت ہے، ہوں ڈسپلن امپوز کرنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد بینچ اسٹرینتھ کی ضرورت ہے، زیادہ سے زیادہ کھلاڑی آپ لائیں. جب کھلاڑیوں کو یہ احساس ہوگا کہ بھائی ہماری پوزیشن کے لیے 5 کھلاڑی باہر بیٹھے ہوئے ہیں، پھر وہ پرفارم بھی کریں گے. بالکل. کیا آپ کو لگتا ہے کہ اب کرکٹ میں سیاست کا بہت زیادہ عمل دخل ہو گیا ہے؟ کچھ سیاست صحیح؟ بھی ہے، جی سیاست بھی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں اس میں جو کرکٹ کا اسٹرکچر ہے ہوں اس کو امپروو کرنے کی زیادہ ضرورت ہے. سیاست دیکھیں، پہلے بھی سیاست تو پہلے بھی تھی، اچھا لیکن یہ ہے کہ پہلے اتنی زیادہ انوالومنٹ نہیں تھی، اور چونکہ بورڈ بہت ٹف ہوا کرتے تھے، وہ سنتے نہیں تھے کسی ہوں کی، تو اس لیے آپ کا کام بڑا اچھا چل رہا تھا. اب تو یہ ہے کہ اگر آؤٹ سائڈ پریشر آئے تو اگلا بندہ خوش کرنے کے لیے کہتا ہے چلو جی یہ کر لیتے ہیں، اچھا فلاں پلیئر کو ڈالنا ہے نا، ڈال دیتے ہیں. ہوں یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ مگر اچھا آپ سمجھتے ہیں کہ سیاست کرکٹ میچ کھیل میں پہلے بھی تھی؟ ابھی ابھی جی پہلے بھی تھی، ہم نے تو سارے دور دیکھا ہے، میں نے تو نیچرلی میں نے دیکھا ہے، اس زمانے میں بھی تھی، اس سے بھی پہلے تھی. اچھا لیکن اس سے اوور آل افیکٹ اس لیے نہیں ہوتا تھا کہ ایک تو آپ کے پاس کھلاڑی زیادہ ہوتے تھے ہر پوزیشن کے لیے، ہوں پھر جو کھلاڑی سلیکٹ کیے جاتے تھے ان کو یہ پتا ہوتا تھا کہ ہم نے اچھا پرفارم نہیں کیا تو ہمیں باہر کر دیا جائے گا، اور سختی سے پوچھ گچھ بھی ہوتی تھی کہ تم نے اچھی اننگ کیوں نہیں کھیلی، تم نے فلاں غلطی کیوں کی. وہ چیز اب نہیں ہے، اب کھلاڑیوں کا اپنا اتنا، یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ ایک مافیا بن گیا ہے. کھلاڑی سب اکٹھے ہو جاتے ہیں، وہ ایڈمنسٹریٹرز پہ اتنا پریشر ڈالتے ہیں کہ جی ہم آپ کے خلاف بیان دیں گے، آپ وہ اس کو اپنی کرسی کے لالے پڑ جاتے ہیں، تو وہ کہتا ہے چلو ٹھیک ہے جو چل رہا ہے چلنے دو. آپ دیکھیے باقی ٹیموں نے ہر جگہ اپنی امپروو کیا. انڈیا ایک زمانے میں ہم سے مسلسل ہارتا تھا، آج ہوں انڈیا کی ٹیم نمبر 1 ٹیم ہے. جی بالکل. جی اور یہ ہوتا ہے کہ ایک دم مطلب اچھا کھیلتے ہیں کچھ میچز اور کسی کے میں بالکل آ کے ایک دم سے زیرو ہو جاتے ہیں. یہ عجیب کچھ نظر کمبینیشن سمجھ میں نہیں آتی یہ والی.
وہاں پر کنسسٹنسی نہیں ہے. دیکھیے میں ایک چھوٹی سی مثال دوں گا. آپ نے ماشاءاللہ خبریں پڑھی اتنے عرصے، اور آپ ٹاپ جو نیوز کاسٹرز ہیں ان میں سے ایک تھیں. لوگ بہت پسند پہلے بھی کرتے تھے، آج بھی کرتے ہیں. بہت شکریہ. لیکن آپ مجھے بتائیے ایمانداری سے، کیا آپ کو کبھی یہ خیال آیا کہ یار ٹھیک ہے اگر آج میں، ٹھیک ہے میرا کوئی اتنا موڈ نہیں ہے، ٹھیک ہے آج میں کیجولی پڑھ لوں گی تو مجھے کوئی کیا کہے گا؟ لوگ اپنی عزت کی خاطر اور اپنا نام رکھنے کی خاطر اتنی ہی محنت کرتے تھے، چاہے وہ سینئر بھی ہو جائیں. ٹھیک ہے، جب تک آپ کے ذہن میں یہ بات نہیں ہوگی کہ آپ سینئر بھی ہیں لیکن آپ کو محنت کرنا ہے ہر حالت میں. آپ بلیو کیجئے، میں نے کوئی 350 میچز کرنے کے بعد، اتنے تجربے کے باوجود، مجھے اگر کبھی کامنٹری کے لیے انوائٹ کیا جاتا ہے نا، میں اتنی ہی تیاری، اتنی ہی محنت کے ساتھ اور اتنی ہی سنجیدگی سے جاتا ہوں جتنا پہلے دن جاتا تھا. جی. اور نہ میں یہ فورسی کر رہا ہوں کہ نہ صرف پاکستان بلکہ دوسرے ملک بھی افیکٹ ہوں گے، اور یہ کرکٹ آئندہ 10 سالوں میں بہت نیچے آ جائے گی. اچھا. وہ ہے یہ جو لیگ شروع ہو گئی ہے نا، ہر ملک نے اپنی لیگ شروع کر دی ہے. جی. اچھا اس میں کیا ہوتا ہے، ایک پلیئر کو، جیسے اب میں یعنی یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ، میں اس کی بڑی عزت کرتا ہوں، بڑا اچھا پلیئر ہے بابر اعظم، ون آف دا بیسٹ پلیئرز ٹیکنیکلی، بلکہ اس کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ ہم پبلک بھی زیادتی کر رہی ہے اور جو سلیکٹرز اور جو دوسرے لوگ ہیں وہ بھی زیادتی کر رہے ہیں. جی. ٹیکنیکلی ہی از اے ویری گڈ پلیئر. ابھی حال ہی میں آپ نے شاید سنا بھی ہوگا، اس کو بگ بیش لیگ ہوتی ہے آسٹریلیا میں، انہوں نے اس کو سائن کیا ہے ایک سیزن کے لیے 12.5 کروڑ روپے میں. ٹھیک ہے نا؟ تو اب آپ مجھے بتائیے، اب چلیں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن عام پلیئرز کا کیا اب ہو گیا ہے؟ عام پلیئر کی سوچ یہ ہے کہ اگر وہ ٹیم، ان سے آپ بات کریں نا، ان سے کہیں یار دیکھو اچھا کھیلو، دیکھو تم نے میچ پرفارم نہیں کیا، یار وہ چینج کر دیں گے تمہیں، تو وہ چھوٹے گا یا چینج کر دیں گے، کیا فرق پڑتا ہے، میں نے جو کمانا تھا کما لیا، میں لیگ میں کھیلنا شروع کر دوں گا. یہ انڈیا نے کیا ہے، انڈیا واحد ملک ہے دنیا کا جس نے لیگ کی کھیلنے پہ پابندی لگائی ہوئی ہے. اس کے کھلاڑی باہر نہیں کھیل سکتے. یہ جو آپ کی سلیکشن ہوتی ہے وہ ہوتی ہے پی ایس ایل پر، جبکہ میں سمجھتا ہوں جب تک آپ کھلاڑی کو 5 دن نہیں کھلائیں گے وہ کھلاڑی نہیں بنے گا. اس میں اسٹیمنا نہیں آئے گا، اس میں ٹیمپرمنٹ نہیں آئے گا، اس کے جو اتار چڑھاؤ ہیں ان کو فیس نہیں کر پائے گا. تو 5 ڈے میچز کھیلنا لازمی قرار دیں، باہر کا بند کریں کرکٹ، فٹنس پہ توجہ دیں اور ڈسپلن امپوز کریں. یہ 4 چیزیں ہیں جن سے آپ کی کرکٹ بہتر ہو جائے گی. بہتر ہوگی انشاءاللہ. یہ پروگرام اللہ انشاءاللہ. کرے کہ وہ سنیں، جو کرکٹ سے متعلق جی اتھارٹی ہاں، ضرور سنیں گے. انہیں یہ پروگرام سننا چاہیے کرکٹ بہتر کرنے کے لیے. میں نے آپ سے بہت سوال پوچھے اور آپ نے بہت مزے کے جواب بھی دیے، لیکن کوئی ایسا واقعہ جو آپ سنانا چاہیں، کیونکہ آپ کا تو ماشاءاللہ اتنا لمبا کریئر گزرا ہے اور نہ جانے کتنے واقعات ہوں گے، تو آپ کو کس وجہ سے وہ یاد ہے، دلچسپ تھا، افسوس ہوا یا بہت اچھا تھا، جو بھی آپ سنانا چاہیں. 1997 کی بات ہے. ویسے تو بے شمار واقعات ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے اتنے زیادہ، جی لیکن بالکل جو سب سے فنی واقعہ میرے ساتھ پیش آیا ہے وہ میں سنا دیتا ہوں آپ کو. ضرور. 1997 کی بات ہے تو ورلڈ کپ ہو رہا تھا 3 جگہ، انڈیا، پاکستان اور سری لنکا. تو پاکستان کی تو ہم سب کور کر ہی رہے تھے. اچانک ریڈیو نے کہا کہ آپ نے اور شہزاد ہمایوں نے انڈیا کے بھی 3 میچ کور کرنے ہیں، تو انڈیا جانا ہے. اچھا. تو اچھا، اور 2 دن رہ گئے تھے میچ کو، تو ہمیں فوراً جناب جلدی جلدی ویزا کیا گیا اور پیسے پکڑا کے ہمیں کہا جاؤ بیٹھ جاؤ، دہلی چلے جاؤ. دہلی اچھا. چلے گئے. اچھا دہلی ہم پہنچے رات کو، تو شہزاد ہمایوں کے ایک ریلیٹو آئے ہوئے تھے لینے کے لیے، وہ انہیں لے گئے. اچھا شہزاد ہمایوں نے عقل بندی کی تھی، چونکہ ان کے رشتے دار تھے، ان کی سیٹ پہلے سے بک تھی گوالیار کی. اچھا. اچھا میں نے اتر کے جب میں ہوٹل میں انہوں نے چیک ان کیا تو میں نے ہوٹل والوں سے پوچھا، وہ کہنے لگے جی آؤٹ آف کوشچن، کل تو میچ ہے، تو ساری سیٹیں بک ہیں، تو آپ کو تو بس میں بھی جگہ نہیں ملے گی. اوہ. بڑا پریشان میں. تو خیر میں نے، کسی نے مجھے کہا کہ جی بالکل قریبی میں دہلی کا جو نظام الدین کے نام سے ہے نا، جو نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، ان کا مزار تھا، اس کے نام پہ ہے، تو اچھا. وہاں چلے جائیں آپ، تو ٹرین آپ کو شاید کوئی مل جائے. تو اچھا. میں وہاں گیا تو کسی نے کہا کہ ایک شتابدی ٹرین چلتی ہے صبح، تو وہ بڑی اچھی ٹرین ہے، صاف ستھری زبردست ہے، اور آپ کو 11 بجے پہنچا دے گی اور 12 بجے میچ ہے آپ کا. میں وہاں پہنچا تو وہاں تو جناب اندر جانے کی جگہ نہیں، اتنا رش. اچھا. تو میں کھڑا ہوا زیادہ دیکھ رہا تھا، تو ایک کلی میرے پاس آیا، مجھے کہنے لگا صاحب آپ نے کہاں جانا ہے؟ میں نے کہا گوالیار. کہنے لگا صاحب 600 روپے ہوں گے ٹکٹ کے، 300 کا ٹکٹ تھا. اچھا. وہ میں نے کہا ٹھیک ہے یار. تو وہ اچھا. مجھے ہاتھ پکڑ کے اور پیچھے لے گیا وہ ٹکٹ گھر.
تو اچھا اس نے دروازہ ناک کیا تو دروازہ کھل گیا. تو اچھا وہ جو ٹکٹ دے رہا تھا وہ ان میں سے ایک آدمی آیا تو وہ کہنے لگا یہ صاحب کو وہی ٹکٹ دے دیں. اس نے کہا کہ کتنے کا تم نے بات کی ہے؟ اس نے کہا جی 600. تو کہنے لگا ٹھیک ہے. تو میں نے پیسے نکال کے اس کو دیے. اس نے مجھے ٹکٹ دیا. ٹکٹ دیتے ہوئے کہنے لگا کہ صاحب آپ کا نام ہے بھوپیندر سنگھ. اچھا بھوپیندر سنگھ. اچھا اچھا. میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی یاد رکھیے گا آپ کیونکہ وہ پوچھے گا آپ سے بھوپیندر سنگھ. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. میں نے ٹکٹ بڑا خوش میں نے ٹکٹ جیب میں ڈال لیا. اچھا اچھا. تو جناب صبح صبح میں جناب ٹرین پہنچا اسٹیشن. شتابدی اس کا نام تھا. فاسٹ اچھا ٹرین. وہ ایسی تھی جیسے ہمارے یہاں آپ کو یاد ہے شالیمار ٹرین چلتی تھی. شالیمار ٹرین چلتی تھی بیٹھنے بالکل. والی سیٹیں ہوتی تھیں بڑی صاف ستھری. ہوں اچھا. میں جناب بیٹھ کے میں نے وہ ابھی میں بیٹھا ہی تھا تھوڑی دیر پہلے وہ ناشتہ آ گیا. اچھا میں بڑا امپریس ہوا. میں نے بڑا خوش ناشتہ کر کے میں آرام سے پیچھے ٹیک لگا کے میں نے کہا چلو اب پہنچ جائیں گے آرام سے. کتنے میں مجھے آواز آئی ٹکٹ. تو وہ میں نے دیکھا وہ ٹکٹ چیکر جو ہے وہ دوسروں کی ٹکٹ چیک کر رہا ہے ہوں اور پنچ کر کے انہیں واپس کر دیتا ہے. جب میرے پاس آیا مجھے ٹکٹ کا اس نے کہا میں نے بڑے کانفیڈینس سے ٹکٹ نکالا اس کو دیا. اس نے ٹکٹ دیکھ کے کہا کیا نام ہے آپ کا؟ میں نے کہا بھوپیندر سنگھ. تو اس نے ٹکٹ بجائے پنچ کرنے کے اپنی جیب میں ڈال دیا اور آگے چلا گیا. اچھا. اب اچھا میں نے کہا یہ پتہ نہیں کیا ہوا. پھر میں نے کہا چلے وہ ہوگا آئے گا واپس. واپس آیا وہ سارا کمپارٹمنٹ کر کے آ کے میرے برابر سیٹ تھی خالی وہ بیٹھ گیا وہاں. اچھا کہتا ہے جی 600 روپے دے دیں. میں نے کہا اچھا 600 وہ کس چیز کے؟ کہتا ہے آپ غلط نام سے ٹریول کر رہے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ یہاں غلط نام سے ٹریول کرنے کی سزا 3 مہینے قید ہے. اوہ تو آپ تو اوہ جیل میں چلے جائیں گے. تو میں نے کہا نہیں میں بالکل صحیح کر رہا ہوں. کہ لے آپ کا نام بھوپیندر سنگھ ہے؟ میں نے کہا ہاں. تو کہنے لگا اچھا آپ پہلے پیسے دیں ورنہ میں آپ کو پھر بعد میں بتاؤں گا. میں نے کہا شرافت سے کہ میں نے کہا بھائی یہ تو بڑا خطرناک بات ہے ہوں اندر ہو جاؤں گا میں. تو میں نے اس کو 600 روپے نکالے اس کو دے دیے. اس نے رسید کاٹی باقاعدہ پراپر مجھے دے دی. اچھا 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 جب وہ اٹھنے لگا تو مجھے کہنے لگا میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کیوں پکڑے گئے ہیں. کہنے لگے کہ جی آپ کا نام تو لکھا ہے بھوپیندر سنگھ اس پہ ہاں عمر بھی ہوتی ہے. آپ کی عمر لکھی ہوئی ہے 22 سال. اچھا تو اب وہ اوہ 22 سال ظاہر ہے وہ بھوپیندر سنگھ اور 22 سال کے بیٹھے ہوئے ہیں. ہاں ٹھیک ہے جی. ہوں جبکہ 50 سال ان کی عمر ہے. تو ظاہر ہے انہوں نے پکڑ ہی جانا تھا. اوہ تو وہ اچھا جس کو میں نے سنایا یہ ہاں کرکٹر سے میرا مذاق اڑا دیا. اچھا دروازے میں نوک ہو رات کو میں جلدی کمرے میں چلا جاتا ہوں پھر میں باہر نہیں نکلتا. نوک آیا دیکھا پلیئر صاحب کھڑے ہوئے. حسن بھائی ایک تو 1200 روپے میں آپ نے ٹریول کیا اوپر سے بھوپیندر سنگھ بھی بن گئے. سارے لڑکوں نے مجھے 3 4 دن میرا جینا حرام کر دیا. اچھا لیکن اور میں نے بڑا انجوائے کیا اس کو بعد میں. بچ گئے آپ بال بال. اچھا چلیے باتیں تو بہت دلچسپ ہو رہی ہیں حسن جلیل. میرا دل چاہ رہا ہے ہم کرتے رہیں لیکن بہرحال ہاں نہیں اب نہیں وہ ظاہر ہے گفتگو تو ایک ٹائم لمٹ بھی جی ہوتی ہے ختم لوگ. کرنی ہوگی. بس آخر میں ایک بہت چھوٹا سا سوال کیونکہ ضرور یہ ضرور. سوال مجھ سے بھی بہت پوچھا ہاں گیا ضرور جب میں ضرور. باہر آ رہی تھی کہ یہ بتائیے اتنا ماشاءاللہ اچھا کریئر گزارنا پاکستان میں باہر آنے کی ضرورت کیوں پڑی آپ کو؟ امریکہ بالکل کیوں آپ آ نے ٹھیک گئے کہا آپ؟ کہ اتنے لوگ مجھے سوال کرتے ہیں. اچھا میری جو کہ ٹائمنگ ایسی تھی میں ہوں آیا 2000 میں اور یہ وہ وقت تھا جب آپ کو پتا ہے ٹی وی کا ایکسپلوژن ہوا. ایک ساتھ بہت سارے چینل آ گئے. جی بالکل لوگوں نے کہا کہ یار آپ تو بالکل وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا بریا میلا وہ ہاں چھوڑ کے آ گئے آپ. تو بالکل وہ یہی میں مجھے بھی آیا اصل سب میں اس کہتے تھے. لیے کہ ہمیں 1997 میں جی ہمیں گرین کارڈ مل گیا. وہ بھی ہمارے ان لاس یہاں تھے پہلے. انہوں نے اچھا اپلائی کر دیا. میں انٹرسٹڈ نہیں تھا. وہ ہوں میری وائف نے کروا دیا. جب وہ مل گیا تو ایک تو ہر سال میں آنا پڑتا تھا. 98 میں ہمارا ایک ہی بیٹا ہے اور وہ اچھا تو اس کو انہوں نے کہا زبردستی کہ جی اسکولنگ اس کی یہاں کروا دیں آئندہ کام آئے گی. ہم نے اچھا بھیج دیا اس وقت جوش میں. او اب بیٹا وہاں ایک تو اکلوتا بیٹا تو وہ روز یاد آئے ہمیں. اچھا اس کے بعد پھر ظاہر ہے کہ ہر سال ہمیں جانا پڑتا تھا اس کے اخراجات. اور تیسرے پھر ہم نے کہا یار یہ بیٹا جس ایج میں ہے یہ ہوں بڑی خطرناک ایج ہے. ہاں اس میں ہمارا ساتھ ہونا بہت ضروری ہے. رشتہ دار اپنی جگہ ہیں لیکن جو ماں باپ کا ہوتا ہے نا کہ وہ دل کی بات ماں باپ سے کہہ سکتا ہے. کوئی بالکل پرابلم ہو تو بتا سکتا ہے. ہوں غلط صحبت میں اگر پڑے تو ماں باپ پھر بھی دیکھ لیتے ہیں بھانپ لیتے ہیں. تو پھر ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ بھائی چلو اب اس کو جو کچھ ہوا. بڑا لوگوں نے مجھے کہا میری وائف نے بھی کہا کہ سوچ لیں آپ
میں نے کہا یار اولاد سے بڑھ کے تو کوئی چیز نہیں ہے نا. کوئی چیز نہیں ہوتی. ہاں جیسے کہ آپ نے کہا بھریا میلہ چھوڑ کے آنا، اور بالکل ہی یہاں تو تو مطلب آپ پہ کیا گزری پہلے یہ بتائیں آپ. میں جس میں وقت آ سوال رہی آپ سے کر رہا تھی میں جس وقت آ رہی تھی تو مجھ سے جب سے میرا اخبار میں آ گیا کہ یہ جا رہی ہیں BBC میں، اس وقت ہر آدمی مجھ سے یہ ہاں سوال صحیح کرتا بات تھا، اتنی عزت اور شہرت چھوڑ کے آپ جا رہی ہیں، کیا ہے. ہو گیا آپ کو؟ یہ بڑے خوش نصیب ہیں ہم لوگ کہ بالکل چند لوگ ایسے ہیں کہ آنے کے باوجود، اسکرین سے اجل ہو جانے کے باوجود، بالکل لوگوں کے ذہنوں میں ان کے نام بھی ہیں، انہیں یاد بھی کرتے ہیں. بالکل. یہ بہت بڑی بات ہے. لوگوں کی محبتیں واقعی ہمارا سرمایہ ہے، جیسے کہ مجھ سے بالکل. بہت دفعہ لوگوں نے کہا ہمیں حسن جلیل سے ملوائیے. تھینک بہت یو ویری شکریہ. مچ. اس کے علاوہ میری 2 کتابیں آ رہی ہیں. میں نے کہا اگر ماپارا کتاب لکھ سکتی میں کیوں نہیں لکھ سکتا. اچھا حالانکہ آپ کی کتابیں مجھے ملی نہیں ہے، ابھی ہم نہیں اصل میں ملی. کوآرڈینیٹ کر نہیں سکے، لیکن مجھے اچھا بہت بے چینی ہے اس کتاب کو پڑھنے کی. تو اس تو معاملے میں یہ میں آپ کو بتائیے. فالوور ہوں. اچھا تو چلیے، آپ نے اپنی کامنٹری میں ادبی ٹچ کی بات کی ہے تو ایک غزل آپ ہی کی آواز میں سنواتی ہوں جو فیس بک پر موجود ہے. امجد اسلام امجد کی یہ غزل سنیے. اگر کبھی میری یاد آئے تو چاند راتوں کی نرم دلگیر روشنی میں کسی ستارے کو دیکھ لینا. اگر وہ نخلے فلک سے اڑ کر تمہارے قدموں میں آ گرے تو یہ جان لینا وہ استعارہ تھا میرے دل کا. اگر نہ آئے مگر یہ ممکن ہی کس طرح ہے کہ تم کسی پہ نگاہ ڈالو تو اس کی دیواریں جان نہ ٹوٹے، وہ اپنی ہستی نہ بھول جائے. اگر کبھی میری یاد آئے گریز کرتی ہوا کی لہروں پہ ہاتھ رکھنا، میں خوشبوؤں میں تمہیں ملوں گا.